अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में हलचल मची हुई है, इदारों में कशीदगी का तासुर बढ़ रहा है, हालात बिगड़ने की बातें हो रही हैं और ये बातें खुद हुकूमती वुज़रा कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले पर रद्द अमल सामने आ रहा है। हुकूमत जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ केस में प्रोसिक्यूटर यानी मुद्दई है, उसे इस फैसले पर एतराज़ है और इस हवाले से हुकूमत अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है और तफसीली फैसले की मुंतज़िर है। खुसूसी अदालत कल 12 बजे परवेज मुशर्रफ केस का तफसीली फैसला सुनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें कानूनी टीम ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के फैसले, तफसीली फैसले और साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक़ खुसूसी अदालत के फैसले पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन की तकर्री से मुताल्लिक़ भी मुशावरत की गई। साथ ही वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब और मलेशिया ना जाने पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इदारों के दरमियान तसादुम नहीं, बेहतरीन हम आहंगी चाहते हैं इदारे अपने आईनी और कानूनी दायरे में जिम्मेदारियां निभाएं। फौज ने मुल्क में अमन व अमान कायम करने में भरपूर किरदार अदा किया है, उनकी कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं करना चाहते। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के तमाम तर्जुमानों को अदालती फैसलों पर बयान देने से रोक दिया। हुकूमत ने भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से फैसला करना है। यह भी वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत कानून साजी करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील करेगी। साथ ही परवेज मुशर्रफ केस पर ब्रीफिंग हुई, मगर अभी फैसला नहीं हुआ है कि हुकूमत क्या करेगी। मगर हुकूमती वुज़रा की ही तरफ से कहा जा रहा था कि आइंदा उन्हें ख़तरा नज़र आ रहा है, मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। वो हुकूमती वज़ीर जो आज कोर कमेटी के इजलास में मौजूद भी थे, जिन्होंने ये बात की, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, क्या फ़ैसला हुआ है? अदालती फ़ैसलों पर कमेंट करने से वज़ीर आज़म ने मना किया है अपने तर्जुमानों को, इसके अलावा क्या फ़ैसले हुए हैं अवाम के सामने रखिएगा। देखें, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जिनको इसकी कानूनी मराहल की समझ हो वो इस पर तबसरा करें और हम इंसाफ का भी किसी पे दरवाज़ा बंद नहीं होने देंगे और इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे और तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ के साथ खड़ी होगी। और काफ़ी लंबी 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई और जिसमें कानूनी मराहल के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ अली ज़फ़र थे और बाबर अवान के वो कानूनी पहलुओं का जवाब देंगे। ठीक है, वज़ीर आज़म खुद क्या समझते हैं परवेज मुशर्रफ केस के फैसले के हवाले से? उनका माजी में एक मौक़िफ़ था, अब क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म साहब ने तो ख़ुद को इस पर तबसरा नहीं किया, लेकिन हम सब लोगों ने किया और सब लोगों ने अक्सरियत राय जिन्होंने तबसरा किया उनकी यही राय थी कि ये कानून में बड़ी जल्दी की गई है, फ़ैसले में बड़ी जल्दी की गई है। और जिन जिन लोगों ने डिस्कशन में हिस्सा लिया उसमें मैं भी शामिल था और भी लोग शामिल थे, उनके ख़्याल में कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए थे और जल्दी में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए और इसको अब 4-5 दिन के बाद दोबारा इस मसले पर गौर किया जाएगा। शेख साहब, आपके और काबीना के काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी राय तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है परवेज मुशर्रफ के केस के हवाले से, आपकी आज भी राय वही है, मगर वज़ीर आज़म की राय माजी में कुछ और थी। ये गद्दारी की, हाई ट्रीज़न की बात उन्होंने की थी, संगीन गद्दारी की, सबसे पहले जब 3 नवंबर की एमरजेंसी लगी वो कैद में गए, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि फैसले से खुश नहीं है वो? नहीं, आज तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना हाई ट्रीज़न की बात हुई ना कोई बात हुई। उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें ज़ेर बहस रहीं और मुल्क के मामलात जो हैं, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन के मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आए और मैंने भी ML1 की बात की और चाइनीज़ की सूरत हाल पे बात की। सो काफ़ी कोई इशू ऐसा नहीं है जिस पे बात ना हुई हो मेरे ख्याल में। वैसे मगर आपने कहा आज के हालात बिगड़ते देख रहा हूँ, माजी में जब हालात बिगड़ते थे ज़ाहिर है हुकूमत और इदारों के दरमियान बिगड़ते थे, अब फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं मुकम्मल तौर पर, आज भी नज़र आया, कल भी नज़र आया, इस फैसले के बाद भी। तो जब आप दोनों एक पेज पर हैं तो फिर ख़तरा किसको किससे है? क्या आप हालात कैसे बिगड़ेंगे फिर? जो बात मैंने कल की वही जुमला मैंने PM के सामने बोला है कि भाई ये फैसले से फासले बढ़ रहे हैं और अदलिया में और अफवाज पाकिस्तान में फासले बढ़ रहे हैं, ये फासले नहीं बढ़ने चाहिए और हमारा ये काम है कि कूल डाउन हो और हालात जो है वो बेहतर समत और बेहतर शक्ल इख्तियार करें। तो फिर कोई लाएअमल तय हुआ है कि इस फासले को कैसे कम किया जाए, कैसे तसादुम की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए?
بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو اشارتاً کہہ دیا کہ یہ 21 کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوگی جس میں لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، اور اس میں سارے لائحہ عمل تیار کیے جائیں گے، کیونکہ میں اپنی رائے دے چکا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن میں بھی سادہ ووٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میری رائے ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس میں 2/3 اکثریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آرڈیننس کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، لیکن مجھے اس سے روکا گیا کہ میں بات نہیں کروں گا اس پہ۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، مگر پھر یہ بتا دیں آپ کو، کیونکہ روکا گیا اس پہ بات کرنے سے، کہ آپ نے کم از کم وزیر اعظم سے کہا کہ آپ احتیاط کیا کریں اپنے بیان دینے میں۔ پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آپ نے خود نے جانے دیا، پھر ملبہ عدالتوں پر ڈال دیا کہ طاقتور اور کمزور کے ساتھ الگ الگ انصاف ہو رہا ہے، جس کا پھر چیف جسٹس کو جواب دینا پڑا کہ بھائی ہمیں آپ کمزور اور طاقتور کا تانا مت دیں، جس پر انہوں نے مشرف کے کیس کا بھی ذکر کیا اور وہ ہاتھ کا اشارہ، اور جس کی وجہ سے بڑی کنٹروورسی ہوئی۔ تو وزیر اعظم احتیاط کر لیا کریں اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے سے پہلے تقریر میں۔ دیکھیں، یہ بات میں نے نہیں کی، جو باتیں پوچھتے جائیں گے آپ، جو میں نے کی ہے وہ میں کہہ دوں گا وہ کہیں ہیں، لیکن یہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے جو بات والی کی ہے یہ تو خود ہی آپ نے بتا دی، کہ جس کا کہ کافی سوشل میڈیا پہ، میں خود تو نہیں دیکھتا لیکن یہ جو ہمارے پی ٹی آئی والے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ ہاتھ اٹھا کے بھی کہ جرنیل کا فیصلہ آ رہا ہے، بڑا زور شور ہے اس فوٹو کا بھی۔ بس آپ نے کم از کم یہ کہا کہ ٹویٹ کرنے میں، بیان دینے میں احتیاط کریں۔ ماضی میں کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جس پر آپ نے ٹویٹ نہ کی ہو یا بیان نہ دیا ہو جس میں مشرف کا کیس بھی شامل ہے، اور پھر بعد میں جس میں یو ٹرن نہ لیا ہو، ابھی احتیاط کر لیا کریں۔ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ کو ویسی نمبر ٹانگنے کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے محدود سی بات کی، جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے، ساری قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو بات میں نے ٹی وی پہ پہلے کہی ہے کہ میں نواز شریف کے جانے کا حامی تھا میری ذات کی حد تک، لیکن جو باتیں ہوئی ہیں اب جو ہے میں اس کی، جو کوئی اور آدمی جانے کی بات کرے گا اس کے مخالف ووٹ کاسٹ کروں گا۔ یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لوگ چور ڈاکو لٹیرے ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، نوچا ہے، وہ تو شرغلے اڑا رہے ہیں، اور وہ تو میرا مطلب ہے مزے سے روز ایک نئے ہیٹ اور نئے فوٹو کے ساتھ جو ہے تصویر کھچا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ملک کے لیے جانیں دی ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان پر غداری کے الزام لگے ہیں اور وہ غدار کہلائیں اور سزائے موت کے مرتکب کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں۔ گو اپیل کے دن ہے، اپیل میں دیکھیں 30 دن اپیل کے ہوتے ہیں، اور اپیل کی ان کے پاس گنجائش ہے پوری، لیکن جن لوگوں نے بھی آج کیس لڑا، موسٹلی ان لوگوں کی رائے یہی تھی کہ مشرف کو صفائی کا پورا حق نہیں دیا گیا اور انصاف کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ سر، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقاضے پورے ہونے چاہیے، اپیل کا حق بھی موجود ہے، اور پھر آپ حالات کو بگڑتے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شیخ صاحب علامتی ہی ویلیو ہے اس فیصلے کی، ویسے اس پر عمل درآمد تو ہونا نہیں ہے۔ پرویز مشرف کے اثاثے فریز کرنے کا بھی آیا تھا، اکاؤنٹ فریز کرنے کا بھی فیصلہ آیا تھا، مگر بعد میں پھر خبر آئی کہ وہ فریز ہوئے اکاؤنٹ میں سے بھی پرویز مشرف پیسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، حالانکہ کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہوا، تو اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہونا ہے، اپیل باقی ہے، تو پھر آپ حالات بگڑتے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کل میں فریال تالپور کے ساتھ کراچی سے پرسوں بیٹھ کے آیا ہوں پیچھے، اور آسوا بیٹی بھی تھی اور اس کی دوسری بیٹی بھی۔ یہ جو جیلوں میں گئے ہیں، کوئی جیلیں تو نہیں، یہ پکنک سپاٹ ہے، یہ درگئی پاٹ ہے، یہ پکنک سپاٹ پہ گئے ہوئے تھے سارے، یہ ریسٹ پہ تھے سارے لوگ۔ جیلیں تو ہم لوگوں نے کاٹی ہیں جنہوں نے ماؤں کے جنازہ سر پڑا، سلام پھیرا اور 7 سال قید ہو گئے، اور سی کلاس میں گزاری 3.5 ساڑھے 4 سال۔ یہ تو پکنک پہ گئے ہوئے سارے لوگ تھے، اور سب رہا ہو گئے اور سب رہا ہو جائیں گے۔ میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ سب رہا ہونے جا رہے ہیں، اور بعض کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم کا ایسا انقلاب نہ سر اٹھا لے، قوم کے اندر سے ایک ایسی لہر نہ اٹھے جو ان چوروں کا گھیراؤ کرے، وہ سمجھے کہ احتساب کا عمل ان بڑے لوگوں کا نہیں ہونا، اور قوم احتساب کے لیے نکلے، اور وہ خونی احتساب ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے۔ مطلب میں تو جنرل صاحب کی بات کر رہا تھا، اور وہ تو ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے، مگر اگر یہ لوگ رہا ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ نیب نے کیس ہی غلط بنائے تھے۔ نیب پر ذمہ داری ہے کہ بغیر ثابت کیے لوگوں کو اتنے لمبے لمبے عرصے کے لیے جیلوں میں ڈال دیا، اور اب عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں۔ وائٹ کالر کرام کو کیا ثابت؟ کبھی آپ نے سنا کہ احتساب عدالت نے ضمانت لی ہو جو خورشید شاہ کی ہوئی ہے؟ مجھے ایک عام آدمی نے بتایا، اگر ہوئی ہو تو مجھے بتائیں، شاید میں غلطی پہ نہ ہوں۔ مجھے آج محلے میں ایک عام آدمی نے کہا کہ شیخ صاحب آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی احتساب عدالت جس میں کیس ٹرائل ہو رہا
ہائی کورٹ نے ضمانت لی ہے، لیتی ہیں، لیکن خورشید شاہ کی ضمانت احتساب عدالت نے لی ہے۔ اندازہ کریں آپ، مہربانیاں اور عنایتیں اور کرم فرمائیوں کا یہ عالم ہے کہ جس عدالت احتساب ہے وہ احتساب کی عدالت ہی اس کی ضمانت لے رہی ہے۔ صاحب مگر 90 دن ہو گئے تھے ان کی گرفتاری کو، ریفرنس تک نہیں فائل کر پائی تھی نیب، مگر پھر مجھے یہ بتاتے ہیں اچانک بدلا کیا ہے؟ کیونکہ جب نیب کارروائیاں کر رہا تھا تو سارا کریڈٹ تحریک انصاف لیتی تھی کہ ہماری حکومت میں آنے کے بعد دیکھیں نیب کتنا زبردست ایکٹیو ہو گیا۔ وہ امریکہ میں جا کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے شاہد خان عباسی کو گرفتار کرا دیا ہے۔ اب جب رہائیاں ہو رہی ہیں تو پھر یہ سارا کے ساری ذمہ داری بھی احتساب عدالتوں پر، نیب پر ڈالی جا رہی ہے۔ کیا بدل گیا ہے اچانک؟ دیکھیں یہ بات میں نے آج کی ہے کہ کیا بدل گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ احتساب پہ یقین رکھتا ہے۔ عمران خان کو احتساب کے ووٹ ملے، عمران خان کو احتساب انتقام کے طور پر لینے کے ووٹ ملے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائے، جو ہم لانے میں ناکام رہے ہیں، اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بھاگنے کے وسائل ہیں، ان کے سورسز ہیں۔ دیر از اے فیس بیہائنڈ کیس، ان کے چہرے کے پیچھے جو ہے ایک چہرہ ہے، ایک چھپا ہوا چہرہ ہے۔ یہ چلمن کے پیچھے انہوں نے ایسی تاشیں لگوائی ہوئی ہیں کہ ان کو یہاں سزائیں نہیں ہو سک رہی، تو پھر خدا کی پکڑ میں آئیں گے، اور لوگوں کا انتقام بھی اتنا خوفناک ہوگا کہ شاید تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ جب عدالتوں نے لوگوں کو انصاف نہ دیا اور ان چوروں کی پکڑ نہ ہوئی اور یہ مجرم ضمانتیں کر کے جاتے رہے، تو پھر لوگوں نے اپنی عدالتیں لگائی اور اپنے فیصلے سنائے۔ مگر شیخ صاحب آپ نے یہ جو احتساب کے نام پر انتقام کی بات کی، کہ اصل میں یہ کیسز تھے ہی اتنے کمزور کہ کرنا احتساب تھا اور عمران خان صاحب کرنے لگے انتقام، نیب اس کے لیے استعمال ہوا، اور اب وہ کہیں بھی جو قانونی طور پر ہے وہ سٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے، یا پھر وہ کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، وہ اصل میں NRO دینے لگ گئے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی وجہ ہے؟ نہیں، کبھی کسی صورت میں عمران خان NRO نہیں دے سکتا۔ میں ایٹ لیسٹ جس شخص نے پبلکلی جلسے میں یہ کہا ہو کہ NRO دینا غداری ہے، پبلکلی اس نے ٹی وی پہ میں نے سنا کہ عمران خان نے کہا جو NRO دے گا وہ غدار ہوگا، تو عمران خان کسی قیمت پہ NRO نہیں دے سکتا۔ لیکن اس ملک میں جو میں نے ابھی آپ سے کہا دیر از اے فیس بیہائنڈ دی کیس، وہ تو جو آئین میں غداری ہے اسی کے اوپر تحریک انصاف کا الگ موقف ہے، تو آپ جو خان صاحب کا بیان مجھے بتا رہے ہیں، بٹ آپ یہ جو کہتے ہیں، اور آپ ہی کا جملہ ہے کہ فیس بیہائنڈ دا کیس، مگر چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے، ہم کیس کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اب نیب کمپرومائز کر گیا؟ دیکھیں نیب نے کیا کمپرومائز کرنا، اب دیکھیں نیب نے بھی اپنے تائیں تو کوشش کی، دو پرائم منسٹر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور پھر یہ عدالتوں نے ان کی ضمانتیں لی ہیں۔ اب میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ میں تو یہی بات کہوں گا کہ لوگوں نے جو احتساب سے توقعات لگائی تھی وہ لوگوں کے معیار پہ احتساب کی توقعات پوری نہیں آئیں۔ شیخ صاحب ملیشیا کا بھی ذکر ہوا اس ٹرپ کا بھی، کہ وزیر اعظم اب وہاں نہیں جا رہے اور اس میٹنگ میں، تو ذرا بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کیا اعتماد میں لیا ہے، کہ کیا وجہ ہوئی کہ وزیر اعظم نے مہاتیر محمد سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جو سعودی عرب ہے وہ ناراض ہو گیا، پھر سعودی عرب کو منانے کے لیے وزیر اعظم کو جانا پڑا، مہاتیر وہاں نہیں جا رہی، یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتایا انہوں نے اس پہ بھی تفصیلی بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے دونوں ملکوں سے بڑے اچھے تعلق اور روابط ہیں، اور شاہ محمود صاحب کے ذمے انہوں نے لگایا، جس کے ذمے جو کام لگایا وہی کرے تو بہتر ہے، لیکن یہ بات انہوں نے ضرور کی کہ سعودی عرب ہمارا جو ہے وہ ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور ہر زندگی کے موڑ پر کام ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور مہاتیر سے بھی ہمارے ایسے ہی تعلقات ہیں، سو اس لیے ہم نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا۔ اس کے بارے میں شاہ صاحب آج یا کل کسی وقت میڈیا کو بتائیں گے۔ شیخ صاحب کیونکہ شاہ صاحب کی طرف سے نہیں بتایا گیا میڈیا کو، ہم نے بھی ان سے کوشش کی ہے کہ ان کا موقف معلوم کرے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یا تو پھر مہاتیر محمد سے وزیر اعظم عمران خان وعدہ نہ کرتے، وعدہ کر لیا تھا تو پھر پورا کرتے؟ خود مختار ملک ہیں ہم، ایک عجیب سا ایک شرمندگی کا پاکستان کے لیے ایک سما نظر آ رہا ہے۔ لیکن مہاتیر نے پھر بھی اچھا رویہ اختیار کیا، مہاتیر نے پھر بھی میرا خیال ہے دوستی کی لاج رکھی، اور پاکستان بطور اسلامی ملک کے اس نے ایک بہتر بیان دیا، جس سے میرا خیال ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے، اور عرب دنیا میں کوئی تقسیم کی بات نہیں کی، عرب دنیا میں کوئی ڈیوائیڈ کی بات نہیں کی، بلکہ یکجہتی اور دوستی اور صلح صفائی کی بات کی۔ تو پھر یہ بتا دیں آخر میں، آپ کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ حکومت تو خطرے میں نہیں ہے، اس حوالے سے بات ہوئی، حکومت محفوظ ہے؟ انشاءاللہ
دیکھیں حکومت میں آج سب سے زیادہ جو بات ڈسکس کی ہے عمران خان نے، جس پہ آپ نے سوال نہیں پوچھا، وہ انڈیا کے مسلمانوں کی صورتحال ہے، وہ شہریت کا بل ہے، وہ بابری مسجد ہے، وہ کشمیر کی جدوجہد آزادی ہے، اور جس پر عمران خان نے آج خاص طور پر وزراء کو یہ ہدایت کی کہ یہ کشمیر کا مسلمان ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہندوستان کے یو پی سی پی کا مسلمان جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے، یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے میڈیا میں جائیں، ان کے لیے بات کریں، اور ان کی جو تکلیفیں ہیں، جو ان کو تکلیفات ہیں، ان کے لیے ہم بات کریں، اور خاص طور پر انہوں نے کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے وزراء سے کہا کہ وہ اپنے پروگراموں میں خاص طور پر اس کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، بطور مسلمان یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، مگر ایک مسلمان ملک کے سربراہ جس نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا، اس نے وزیر اعظم کو بلایا، مگر ایک دوسرے مسلمان ملک کے سربراہ نے وزیر اعظم کو وہاں جانے سے منع کر دیا، اور وزیر اعظم نے بطور مسلمان ملک کے سربراہ کے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ مگر اس وزیر اعظم نے آج کور کمیٹی کے اجلاس میں سب سے زیادہ یہ بات کی کہ ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ اٹھانا چاہیے اور کشمیر کا۔ بس یہ ابھی شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے ہم کیوں نہیں گئے، اور سعودی عرب میں شاہ صاحب بھی پہلے گئے، پھر عمران خان صاحب بھی گئے، پھر مہاتیر سے بھی 3-4 دفعہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، لیکن اصل مسئلہ بات یہ ہے کہ سارے مسئلے خوش اسلوبی سے طے پا گئے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کا اندیشہ تھا، اور عمران خان نے سارے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کیا۔ بہت شکریہ، شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا سفارتی سطح پر یہ ایک بڑا یو ٹرن سامنے آیا ہے جو پاکستان کے لیے ایک بڑی شرمندگی کی صورتحال کا باعث بن گیا ہے، جس کے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اہم اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملائیشیا طے تھا، جہاں آج سے مسلم ممالک کی 3 روزہ کوالالمپور سمٹ شروع ہو رہی ہے۔ ملائیشیا کی میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ترکی کے صدر طیب اردوان، ایران کے صدر حسن روحانی، قطر اور انڈونیشیا کے سربراہان مملکت کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس کانفرنس میں شرکت شیڈول تھی، مگر وزیر اعظم اب اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کانفرنس سے متعلق ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے وزیر اعظم عمران خان کو ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران آگاہ کیا تھا۔ اس موقع پر ترک صدر بھی موجود تھے، اور پھر 29 نومبر کو ملائیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے انہیں کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی، جو وزیر اعظم نے قبول کر لی، اور پھر دفتر خارجہ نے بھی 6 دسمبر کو وزیر اعظم کے دورہ ملائیشیا کی تصدیق کر دی۔ مگر اب وزیر اعظم عمران خان اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس کانفرنس میں کوئی اور پاکستان کی نمائندگی کرے گا، اور اس کی وجہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تحفظات ہیں، جس کی تصدیق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کر دی ہے۔ اس فیصلے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھ رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو اس کانفرنس کا علم ستمبر سے تھا، اور خود ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے انہیں ترک صدر کی موجودگی میں اس بارے میں بتایا تھا۔ یعنی وزیر اعظم عمران خان کو 3 ماہ پہلے سے اس کانفرنس کا علم تھا، تو انہیں اس معاملے کی حساسیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ اس سربراہی اجلاس میں جو ممالک شریک ہوں گے، ان کے دیگر ممالک سے کیسے تعلقات ہیں، اور جو معاملات زیر بحث آئیں گے ان پر عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب کو تحفظات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس موقع تھا کہ وہ ستمبر میں ہی ملائیشیا کے وزیر اعظم اور ترک صدر کو اس حوالے سے اعتماد میں لے لیتے، یا پھر جب انہیں ملائیشیا کی طرف سے اس کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت ملی تو اس وقت اس کے اثرات پر غور کر لیتے، سعودی عرب کو اس حوالے سے اعتماد میں لے لیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مہاتیر محمد کی دعوت کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ کیا دفتر خارجہ نے بھی وزیر اعظم کو نہیں بتایا کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ مگر ان سب کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے اس کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا، تو یہ خود مختار ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے فیصلے پر قائم کیوں نہیں رہ سکے؟ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کر سکے؟ اہم بات یہ ہے کہ حکومت کل تک وزیر اعظم کے دورہ ملائیشیا کی منسوخی سے متعلق جواب دینے سے کتراتی رہی۔ ہمارے دفتر خارجہ سے مسلسل رابطہ کرنے پر بھی کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، جبکہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان، جو ہر معاملے کے بعد نیوز کانفرنس کرتی ہیں، ان کے پاس بھی واضح جواب نہیں تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم کے وطن واپس آنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ مگر اب وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ اس کانفرنس کی میزبانی ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کر رہے ہیں، ترک صدر طیب اردوان بھی اس میں شریک ہیں، اور یہ دونوں ہی عمران خان کے پسندیدہ لیڈر ہیں۔ وہ ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔
In the Muslim world, only there are two people who stand out, two leaders who stand out, who actually transform the societies. مسلمان دنیا میں صرف دو قائدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عوام کی حالت بدلی، ایک ڈاکٹر مہاتیر اور دوسرے طیب اردوان۔ ہم نے دیکھا کہ ملائیشیا نے کیسے ترقی کی، ملائیشیا میں فی کس آمدنی میں کیسے اضافہ ہوا۔ ملیشیا میں مل گیا مہاتر، سنگاپور میں مل گیا لی کون یو۔ نہ وہ انہوں نے کرپشن کی اور نہ انہوں نے اپنے وزیروں کو کرپشن کرنے دی۔ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، یہ مہاتر محمد نے مجھے آج سے 12-13 سال پہلے کہا تھا ایک کتاب پڑھو۔ اس کا سارا کتاب کا جو سمری ہے وہ یہ کہ یہ پیسے آپ کو دیتے ہیں IMF اور یہ جو امیر ملک ہیں، قرضے دیتے ہیں آپ کو اس نالج سے کہ آپ یہ قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان مہاتیر محمد طیب اردوان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، مگر ان کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں وعدے کے باوجود شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ستمبر میں ہی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی ترکی کے صدر طیب اردوان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد سے ملاقات میں ایک ٹی وی چینل کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا، جس کے بارے میں خود وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ ہم نے BBC کی طرز پر انگریزی چینل کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے جو مسلمانوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنے کے علاوہ اسلامو فوبیا کے خلاف بھی برسر پیکار ہوگا۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر اور ملائیشیا کے وزیر اعظم وہ واحد سربراہان مملکت تھے جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بھی مذمت کی تھی۔ 3 ماہ پہلے تک یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اب وزیر اعظم عمران خان اپنے پسندیدہ رہنماؤں کی موجودگی میں ہونے والی کانفرنس میں شریک نہیں ہیں، جس کی وجہ کوالالمپور کانفرنس پر سعودی عرب کے تحفظات اور دباؤ کو قرار دیا جا رہا ہے، جس کی تصدیق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ میں صحافیوں سے گفتگو میں کر دی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ کوالالمپور کانفرنس پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو تحفظات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایونٹ امت مسلمہ کی تقسیم کا سبب بنے گا۔ پاکستان نے ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب بھی ملائیشیا جانے کی اجازت لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ سعودی عرب اور ملائیشیا کو قریب لانے کے لیے تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تحفظات دور نہیں ہو سکے اور پاکستان نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر تحفظات دور نہ ہو سکے تو پاکستان اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ کوالالمپور کانفرنس کے انعقاد پر سعودی عرب کی تحفظات کی خبریں گزشتہ ہفتے سے آ رہی تھیں، کیونکہ سعودی عرب اس اجلاس کو مسلم ممالک کی نمائندہ اسلامی تنظیم کے متبادل کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس پر سعودی عرب کا بہت اثر ہے، مگر یہ فورم OIC کا فورم مسلم ممالک کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ OIC کا متبادل فورم اسلامی دنیا میں اس کے کردار کو کم کر دے گا، جس سے اس کے مفادات متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں ترکی، ایران اور قطر کو مدعو کیا گیا، جن سے سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ڈان اخبار کے مطابق سعودی عرب نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کے فیصلے پر ناخوشی کا اظہار کیا تھا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے تحفظات دور کرنے کے لیے سعودی عرب کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہفتے کو سعودی عرب کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب سے متعلق 14 دسمبر کو دی نیوز میں عمر چیمہ کی خبر شائع ہوئی، جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 3 دن پہلے ہی یعنی 11 دسمبر کو سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے اس دن تمام مصروفیات منسوخ کر دی تھی، ان کا طیارہ اسٹینڈ بائی پر تھا۔ وزیر اعظم کے ایئرپورٹ جانے کے لیے حفاظتی انتظامات کر لیے گئے تھے، صرف سعودی عرب کی طرف سے اشارے کا انتظار تھا، مگر خبر کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات طے نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے سعودی عرب روانگی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا اور 11 دسمبر کو وہ نہیں جا سکے۔ بہرحال پھر 14 دسمبر کو وزیر اعظم سعودی عرب گئے اور اب ملائیشیا نہیں جا رہے، اور اس کی وجہ سعودی عرب کے تحفظات اور دباؤ کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ وہ کبھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، کیونکہ خوددار قومیں ڈکٹیشن نہیں لیا کریں۔ دنیا عزت کرتی ہے خوددار لوگوں کی، خوددار قوم کی، جو اپنی پیر پہ کھڑی ہو، کسی سے ڈکٹیشن نہ لے، آزاد قوم ہو۔ ہم پہلے اس ملک میں پیسہ اکٹھا کریں گے ملک کو چلانے کے لیے، تاکہ ہمیں نہ قرضے لینے پڑے، نہ بھیک مانگنی پڑے، تاکہ ہمیں خوددار ملک بنے، تاکہ ہمیں کسی سے ڈکٹیشن نہ لینا پڑے۔ آج معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے سعودی عرب کی بات ماننے کی وجہ بھی بتائی۔ پاکستان کا ایک نیوٹرل رول ہے، ٹرکی کے ساتھ تعلقات ہے یا ملائیشیا کے ساتھ کسی جگہ بیک فٹ پہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ نے پاکستان کو مشکل ترین حالات میں، جب آپ بینک دیوالیہ ہونے جا رہے تھے اور آپ کے پاس فارن ریزروز ڈپلیٹ ہو چکے تھے، سعودی عربیہ نے ہمیشہ
मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को तकवीयत दी है, साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हमारे दोनों जो उम्मा के भाई हैं, किसी जगह अगर कोई गलत फहमी है तो हमें उनको इकट्ठा करना है, करीब करना है और अपना किरदार अदा करना है, और वो पाकिस्तान करता रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी तौर पर बरादराना रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी इमदाद भी करता रहा है, मगर पाकिस्तान अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बैलेंस भी करता आया है। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो IMF के पास जाने का फैसला नहीं कर पा रही थी, जिससे मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई, मईशत की सूरत हाल मजीद अबतर हुई। हुकूमत समझती थी कि दोस्त ममालिक से अगर पैसे मिल जाएं तो IMF का मुतबादिल हो सकता है और पाकिस्तान को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे और कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से मिलने वाले पैसे पर इन्हिसार करना पड़ा। आगे स्टेट बैंक की रिपोर्ट, बाकायदा प्रिंटेड रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई, वो कहती है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर्स की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर्स का मुआहिदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। ये स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट कह रही है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में जाने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल रखी, क्योंकि हुकूमत का दावा था कि IMF रुपये के कदर में बेपनाह गिरावट और शरह सूद में बेपनाह इजाफा चाहती। उस वक्त सवाल उठता रहा कि नून लीग IMF के प्रोग्राम में गई, पीपल्स पार्टी भी IMF के प्रोग्राम में गई। ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से रुपए की कदर पहले ही गिराने के बावजूद IMF रुपए की कदर में मजीद बेपनाह गिरावट और शरह सूद में बेपनाह इजाफा चाहता है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है। हालांकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रखी। दोस्त ममालिक जिनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब है, उनसे फंडिंग ले ली, और जब सब करके भी बात ना बनी और रुपए की कदर गिरती गई, मईशत की सूरत हाल ख़राब होती गई, स्टॉक मार्केट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरती गई, तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के प्रोग्राम में चली गई और अब IMF के प्रोग्राम में मुआशी इस्तेहकाम का दावा कर रही है। IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, रुपया और गिराना पड़ा, शरह सूद 13.25% करनी पड़ी। पहले ही कीमतें तहरीक इंसाफ की हुकूमत बढ़ा चुकी थी, बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ानी पड़ी और हुकूमत अब भी बढ़ा रही है। यानी IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, मुआशी पॉलिसीज़ का डिक्टेशन भी लेना पड़ा, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक से फंडिंग भी ले ली और खारजा पॉलिसी में भी डिक्टेशन लेना पड़ रहा है। सऊदी अरब की नाराज़गी से बचने के लिए महातीर मोहम्मद से वादा करने और मलेशिया में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के ऐलान के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यू टर्न लिया। पाकिस्तान को सफारती सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप हालिया मलेशिया के दौरे से भी आए हैं। आप बताइएगा किस तरीके से आप देखते हैं, आपको लगता है वाकई कोई ऑप्शन नहीं बचा था? इमदाद की है सऊदी अरब ने हमारी, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जो फैसला वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया? इशू इसमें किसी को खुश करना या नाराज करना नहीं था। इशू इसमें सीधी बात है कि एक क्रेडिबिलिटी है, एक कमिटमेंट है। हमारे वज़ीर आज़म ने उनके वज़ीर आज़म मलेशिया के मिल के साथ और टर्किश प्रेसिडेंट के साथ न्यूयॉर्क में फ़ैसला किया कि हम मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ मौसर इक़दामात करेंगे, जिसमें एक इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल की बात भी हुई। उसमें फिर तजवीज़ ये भी आई कि कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये सब मशवरे में सब शरीक थे, अपना इनपुट भी दिया और कहा कि हम सब मिल के ये काम करेंगे। अब जब आपने फ़ैसले सारे कर लिए और अब एकदम आखिरी मोमेंट में आपको ये प्रेशर आया या आपको ख्याल आया कि कुछ लोग नाराज़ ना हो जाएं, तो इसमें शाहजेब साहब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी कमिटमेंट और आपकी क्रेडिबिलिटी, और उन लोगों के साथ जिन्होंने आपका साथ दिया, चट्टान की तरह खड़े हुए, मलेशिया और टर्की ऑन द इशू ऑफ कश्मीर और द इशू ऑफ फाटेफ, ये जो टेररिस्ट फंडिंग का इशू है। तो इसमें मेरे ख्याल में कौमी मफादात का इशू बुनियादी है और किसी को नाराज़ करना नहीं। और आप जाके उधर तकरीर भी करते हैं तो आप कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हम कोई मुतबादल तंजीम नहीं बनने देंगे और हम चाहते हैं सबको लेके चलें। एक तरफ तो हम कहते हैं हम पुल बन रहे हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान,
اور ایران سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. ان کے ساتھ ہم مل بھی رہے ہیں, ان سے بات بھی کر رہے ہیں, تو اس میں کسی کا کوئی میرے خیال میں ہمیں آئدر اور نقصان نہیں ہونا تھا یا سعودی عربیہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ہم شرکت کرتے اور ہم اپنا موقف پیش کرتے. کیونکہ اس وقت مودی جو ہے, ہمارا کور ایشو کیا ہے قومی مفاد کا؟ کشمیر ہے. مودی آئسولیٹڈ ہے, اپنے ملک کے اندر اس کو گالی پڑ رہی ہے, باہر وہ تنہا رہ گیا ہے کشمیر کے ایشو پر. تو یہ ایک نادر موقع کھو دیا, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو زبان ہے ہم نے دی تھی, ان کو کمٹمنٹ دی تھی اپنے ایسے لوگوں کو. اب ملیشیا میں گیا تھا, ادھر عمران خان کی فوٹو لگی ہوئی تھی باقی لیڈرز کے ساتھ, وہ آ رہے ہیں, اور انہوں نے ملیشیا نے بتایا کہ ہمارے جو پام آئل ایکسپورٹس ہیں انڈیا کے, انڈیا نے وہ تجارتی انہوں نے روک دیے ہیں, ان کو اقتصادی نقصان پہنچایا ہے ملیشیا کو کہ کیونکہ آپ نے کشمیر پر یہ موقف اختیار کیا. تو ایک طرف, اور ان کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں, ورنہ فاٹف میں تو ہم فارغ تھے اگر ملیشیا, ترکی اور چائنا سٹینڈ نہ لیتے. صاحب مگر آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کیا پتا ہوگا, انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ سعودی عرب کی طرف سے اتنا ریاکشن آئے گا؟ تو انہوں نے کمٹ کر لیا مہاتیر محمد سے, اب اس کے بعد ریاکشن آیا تو انہوں نے کوشش کی, پھر نہیں ہو سکا معاملہ, تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. انہیں کوئی اندازہ تھوڑی ہوگا سپٹمبر میں مہاتیر محمد کو کمٹ کرتے ہوئے کہ اتنا اسٹرانگ ریاکشن آ جائے گا سعودی عرب کی طرف سے. دیکھیں جی شاہ زیب صاحب, ہماری تاریخ میں پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے, اور ہم نے کئی بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں ماضی میں بھی. تو اس فیصلوں میں کئی دفعہ لوگ بہت ناراض ہوتے تھے, کئی دفعہ آپ کو دباؤ آتا تھا. میں داد دیتا ہوں لیڈرز لائک پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان, 1963 میں ان پر دباؤ آیا بڑا امریکہ کی طرف سے, لیکن انہوں نے وہ فیصلہ قائم رہا کہ چین کے ساتھ ہم دوستی آگے بڑھائیں گے. 1969 میں جنرل یحییٰ خان صدر تھے پاکستان کے, وہ رباط گئے جب OIC کا قیام بن رہا تھا, 69 کی بات کر رہا ہوں. ادھر کچھ عرب ممالک نے ان کو کہا کہ ہم نے ہندوستان کے وفد کو دعوت دے دی ہے, اور ان کا جو لیڈر ہے وہ ان کا وزیر خارجہ بھی آ رہا ہے, وہ پہنچ گیا ہے موروکو. انہوں نے کہا کہ اگر وہ شامل ہوگا ہندوستان تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. انہوں نے سٹینڈ لیا. ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک کانفرنس بلائی 1974 لاہور اسلامک سمٹ میں. امریکہ ناراض ہوا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں 73 اکتوبر وار کے بعد شاہ فیصل سے مل کے, تو اس میں انہوں نے سٹینڈ لیا. میاں صاحب جب میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا دباؤ پڑا تھا. امریکہ نے $5 ارب دیے پیش کیے. آپ کو پتہ ہے کلنٹن نے کہا کہ $5 بلین اب لے لیں, آپ ٹیسٹ نہ کریں, اور دباؤ ڈالا سینکشنز کا. ہی اسٹوڈ فرم, اور انہوں نے سٹینڈ لیا اور نیوکلیر ٹیسٹ کر دیا. تو یہ قیادت کا ہوتا ہے, اٹس کویسچن آف ٹیسٹ آف لیڈرشپ کہ آپ ایک بیلنس قائم کریں کہ اپنے ہر مفادات کا دفاع کریں. اب آپ کو یاد ہے پچھلے دور میں میاں صاحب کتنے قریب تھے سعودی عربیہ کے, لیکن جب سعودی عربیہ نے بات کی یمن میں فوج کی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے, اور وہ فیصلہ پھر پارلیمنٹ نے کیا. میں اپریل 2015 کی بات کر رہا ہوں. اس سے شاید ہو سکتا ہے میاں صاحب کو ذاتی طور پر اور ان کو سیاسی طور پر نقصان بھی ہوا, وہ ناراض بھی ہوئے, UAE بھی بہت ناراض ہوا, اور بعد میں شاید وہ جو اقامہ کا ایشو UAE سے ہی آیا تو شاید ان کو گورنمنٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اسی ایشو پر. لیکن there are issues where you have to take positions, اور میرا نہیں خیال کہ یہ either اور پوزیشن تھی کہ اگر ہم ادھر چلے جاتے تو خدا نہ خواستہ کوئی سعودی عربیہ بالکل ایسا سٹینڈ لے لیتا. ہم ادھر جا کے سعودی عربیہ کا کیس بھی پلیٹ کرتے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کر رہے ہیں مسلم امہ میں, تو یہ پل آپ کیوں نہیں کردار ادا کر سکتے ملیشیا اور ترکی کے ساتھ؟ اگر آپ ایران کے ساتھ تو کر رہے ہیں جو جن سے سعودی عربیہ کی اتنی شدید لڑائی ہے, تو ترکی اور ملیشیا سے تو ان کے نارمل تعلقات ہیں, کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اتنی جلدی پریشر میں آ جانا اور یو ٹرن لینا, یہ کریڈیبلٹی اور کمٹمنٹ کی بات ہے. پاکستان کا قومی مفاد کیا ہے اس وقت؟ سب سے بڑا ایشو کشمیر کا ہے, سب سے بڑا ایشو مودی کی جارحیت ہے, مودی کا دباؤ ہے, اور اس کا مقابلہ سفارتی سطح پر ہم کر رہے ہیں چین, ترکی, ملیشیا کے ساتھ. یہ کور گروپ ہے ہمارا, اس میں ایران نے بھی ساتھ دیا ہے ہمارا, لیکن یہ کور گروپ ہے جو آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. فاٹف ہو, کشمیر ہو, اسلاموفوبیا ہو, ہر ایشو ہو, اور آپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. تو آئندہ تو آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا پھر. بہت شکریہ مشرف سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں. جو ریٹائرڈ پرویز مشرف کا موقف بھی سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ریٹائرڈ پرویز مشرف کا موقف کل کے فیصلے کے بعد سامنے آ گیا ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پیمرا کی جانب سے کسی بھی مجرم کا موقف دکھانے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے.
اور اگر کوئی دکھایا جائے گا تو پیمرا اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. ہم کیونکہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں, ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کسی کا موقف ہے تو اسے اس کے اظہار کی آزادی ہے. مغربی معاشرہ جو کہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے مثالی ہے, وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ آپ کو موقف دکھا رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کا, جو کہ پیمرا کے اپنے ڈائریکٹیوز کے برخلاف ہے. پیمرا اس کے علاوہ اس حوالے سے ہمارے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. مغربی موقف میں پاکستانی عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں. چیف جسٹس کھوسا نے جب خود کہا کہ وہ قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں اور ہر شخص قانون میں کے سامنے برابر ہوگا, اس میں بھی یقین رکھتا ہوں. لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس کھوسا نے اپنا ارادہ اور اپنے عزائم خود ہی عوام کے سامنے یہ کہہ کر ظاہر کر دیا کہ میں نے اس مقدمے کے جلد فیصلے کو یقین بنایا. کیسے وہ جج جنہوں نے میرے زمانے میں اپنے لیے فوائد اٹھائے ہوں, میرے ہی خلاف ججمنٹ دے سکتے ہیں؟ میں پاکستانی عوام اور پاکستانی آرمڈ فورسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے میری خدمات کو یاد رکھا. یہ میرے لیے سب سے بڑا تمغہ ہے اور میں اسے اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. میں اپنا اگلا لائے عمل اپنی قانونی ٹیم کے سے مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا, اور مجھے پاکستانی عدلیہ اور پر اعتماد ہے کہ وہ انصاف دیں گے اور قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھیں گے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا موقف ہے جس میں انہوں نے عدالتی فیصلے کے حوالے سے بات کی. ہم نے آپ کے سامنے رکھا کیونکہ ہماری نظر میں ہر انسان کو اپنا موقف دینے کا حق ہے. غیر اعلانیہ پابندی پیمرا کی طرف سے اس حوالے سے ہے کہ مجرم یا افراد یا ایبسکانڈر جو ہیں ان کا موقف نہ دکھایا جائے. کل کے فیصلے کے بعد پرویز مشرف بھی مجرم ہیں, ایبسکانڈر وہ پہلے ہی قرار دیے جا چکے تھے. پرنٹ میڈیا اور چینل کے ایک حصے نے کل چیف جسٹس کی گزشتہ روز کی پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ سے غیر رسمی گفتگو سے متعلق بھی خبر شائع کی, نشر کی. چند ٹی وی چینلز اور اخبارات نے چیف جسٹس سے منسوب کر کے گمراہ کن اور سیاق و سباق سے ہٹ کر خبر شائع کی جس میں ان کی خبر کے ذریعے بھی نہیں بتایا گیا. پھر پریس ریلیز میں چیف جسٹس سے منسوب بیان لکھا گیا ہے کہ پرویز مشرف کا کیس بڑا واضح کیس تھا. یہ ہم آپ کو جو موقف بتا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے. کل جو کچھ میڈیا پر رپورٹ ہوتا رہا اس کے جواب میں آج سپریم کورٹ کی طرف سے اعلامیہ آیا کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. آگے سپریم کورٹ کا موقف کہتا ہے کہ مشرف کو متعدد مواقع فراہم کیے گئے, یہ لوگ معاملے کو طول دینا چاہتے تھے, ہم اگر جلدی نہ کرتے تو معاملہ کئی سال تک چلتا رہتا. یہ وہ کوٹ ہے جو کہ چیف جسٹس سے منسوب کیا گیا. سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے مطابق اس خبر سے یہ تاثر ملا کہ چیف جسٹس خصوصی عدالت میں زیر سماعت کیس کی پیش رفت میں ذاتی طور پر ملوث رہے. یہ وضاحت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے مختلف بینچ پرویز مشرف کے مختلف کیسز سن رہے ہیں اور مشرف کیس کا جلد فیصلہ سنائے جانے کے لیے متعدد حکم جاری کیے گئے. آگے چل کر سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے حوالے بھی اس پریس ریلیز میں دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے مطابق چیف جسٹس نے خصوصی عدالت کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی, اس لیے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کے کیس سے متعلق یہ خبر بے بنیاد, من گھڑت, غلط, سیاق و سباق سے ہٹ کر اور حقائق کے برخلاف ہے. رپورٹنگ میں سچائی کو یقینی بنانے کے لیے امید کی جاتی ہے کہ جس طرح چیف جسٹس سے منسوب کر کے غلط خبر شائع اور نشر کی گئی اسی طرح یہ وضاحت بھی نمایاں طور پر شائع اور نشر کی جائے گی, جبکہ مستقبل میں رپورٹنگ میں سچائی کو یقینی بنایا جائے گا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی جسے چیف جسٹس پرویز مشرف کے خلاف عدالتی ٹرائل پر اثر انداز ہوئے, انہوں نے مداخلت کی جس کی وضاحت سپریم کورٹ کی طرف سے آ گئی کہ سپریم کورٹ نے کچھ بھی کہا ہے وہ عدالتی فیصلوں اور ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی. بہرحال ملکی سیاست میں اداروں میں کشیدگی کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں. شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں, معاملہ اصل میں کیا ہے شیخ صاحب سے تو ہم نے بات کی, مزید پہ بات کریں گے. اگر آگے جا کے خطرات ہیں تو وہ کس کو ہیں جس کی طرف حکومتی وزراء بھی اشارہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی, تجزیہ کار اور سیاسی معاملات پہ بہت مستند رائے رکھنے والے سہیل وڑائی صاحب موجود ہیں. وڑائی صاحب بہت شکریہ. وڑائی صاحب, ماضی میں جو ظاہر حالات خراب ہونا, یہ سارے معاملات وہ حکومت یا اداروں کے درمیان کا معاملہ ہوتا تھا.
اب جو خطرے کی بات کی جا رہی ہے حکومتی وزراء کی طرف سے، جب حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں، ایک بیانیہ بھی دیتے نظر آ رہے ہیں، تو پھر کس کو ایگزیکٹلی کس سے خطرہ ہے؟ کیا اداروں کے درمیان آپس میں تصادم کا خطرہ ہے، حکومت کو خطرہ ہے، اپوزیشن کو خطرہ ہے، نظام کو خطرہ ہے، کس کو خطرہ ہے؟ اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ایسی صورتحال بڑی کم ہی پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، اور جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو نتائج بھی پھر غیر متوقع نکلتے ہیں. اس وقت یہ کہنا کہ کدھر کو معاملہ جائے گا یہ تو نہیں علم، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور جنم لیں گی، کیونکہ اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے. جب اس طرح کی اتھل پتھل ہو، اس طرح کا رد عمل ہو، اس طرح کا غصہ ہو، اداروں کے درمیان غلط فہمیاں ہوں اور ان کی ریزرویشنز ہوں ایک دوسرے کے بارے میں، تو اس وقت لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایک فریق جو ہے اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن اگر ایک آئیڈیل سچویشن ہو تو ظاہر ہے آئیڈیل سچویشن میں اداروں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے، اور دنیا کی جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر بھی جاری رہتی ہے، لیکن ریئیکشن نہیں ہوتا. اسی جو کشمکش ہے اس کو ایک دوسرے کے بارے میں ڈائجسٹ کیا جاتا ہے اور ملک کو آگے چلنے دیا جاتا ہے. مطلب یہ بتائیں، کیونکہ حکومت کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی تھی، -1 کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے جو اپوزیشن کے خطرے کی بات ہو رہی تھی، وہ خطرہ کم از کم آپ نہیں سمجھتے ٹل گیا ہے؟ کیونکہ حکومت ایک پیج پر ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ٹلا نہیں ہے خطرہ، کیونکہ یہ جب اس طرح کے تلاطم خیز صورتحال ہوتی ہے تو اب یہ پتہ نہیں طوفان کس کے اوپر گرے گا. ظاہر ہے اپوزیشن کے اوپر تو گرنا ہوتا تو پہلے ہی کوئی کسر نہیں رہ گئی، اب تو وہ ریلیف کی فیز میں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ادارے ہیں، ایک طرف حکومت ہے، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ سب سے جو فرنٹ پہ فریق ہوتا ہے وہ تو حکومت ہوتی ہے، تو کوئی بھی غلطی ہو، کہیں بھی طوفان آئے تو اس کا سارا زور حکومت پہ گرتا ہے. فی الحال تو ظاہر ہے حکومت ایسا نہیں لگتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. ابھی وہ بڑا سیف پلے کر رہی ہے، بڑا اچھا انہوں نے سیاسی طور پر اپنی استحکام کے لیے اصولوں کو چھوڑیں، لیکن اپنے سیاسی استحکام کے لیے وہ ٹھیک اسٹریٹجی پہ جا رہے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ ٹھیک اسٹریٹجی پہ بھی جا رہے ہوں تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو. آپ کی وہ جو ٹھیک آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ جو اصول قربان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جس مصلحت پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مصلحت کیشی جو ہے وہ الٹی پڑ جاتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اصل بات تو پھر وہیں کے وہیں ہے. یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے، یہ آپس کی کشمکش، اس سے بالاتر تو پھر تو ریاست ہے اور ریاست کی معیشت ہے. اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، اور اگر وہ حل نہیں ہوگا اور بنیادی مسئلہ وہی رہے گا تو پھر ظاہر ہے حکومت کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی اور حکومت کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ سہیل وائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کو خطرہ ٹلا نہیں ہے، حکومت کو پرفارم کرنا پڑے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اب تک کے پروگرام میں ملاقات ہوئی. اللہ حافظ.